इंशाल्लाह उसी हॉल से वहाँ पर लाइव भी मदनी चैनल में ज्वाइन होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि इस प्रोग्राम के बाद आप हमें वहाँ भी ज्वाइन करें। हम इतना दूर से आपके पास आए हैं तो आज का दिन बिलोनिया वाले हमें अता फरमाएँ। आज हम कुछ बात करेंगे सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत की। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, एक ऐसी शानदार हमें यूँ समझिए अता है कि हम बहुत थोड़ा अमल करके बहुत कुछ कमा सकते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसका मजमून है, जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि दुरूद पाक एक पढ़े, 10 रहमतें, 10 गुनाह माफ़ और 10 दर्जात बुलंद हो जाएं। अब कोई चाहता है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं रहमतों में रहूं, मेरे गुनाह भी माफ़ होते रहें, मेरी नेकियों का मीटर भी जारी रहे। और सिर्फ ये एक फजीलत नहीं है, बल्कि अगर अहादीस की बुक्स पढ़ें तो पूरे पूरे चैप्टर मुहद्दिसीन ने अलग किए जिस पे फ़कत दुरूद पाक के फ़ज़ाइल लिखे। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, कर्ज़ों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। परेशानियों का मदावा दुरूद है, रहमतों के नुज़ूल का सबब दुरूद है, गुनाहों की कफ़ारा दुरूद है, नेकियों में इजाफा दुरूद है। तो हम कितना थोड़ी देर लगती है दुरूद पढ़ने में, अगर पढ़ते जाएं रोज़ाना, अपने ऑफिस, घर से ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से घर जाते हुए थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले तो बंदा दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, गोया रहमतें बरस रही हैं। तो हमें चाहिए कि दुरूद पाक से ज़बान को तर रखें। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछला महीना सुभान अल्लाह माह रमज़ान हमने गुजारा, ये नुज़ूल कुरान का महीना, अल्लाह की रहमतों का महीना। दुनिया भर के मुसलमानों ने रोज़े रखे, अल्लाह की रहमतें लूटी। मगर 2-4 क्वेश्चन क्रिएट हुए कि रमज़ान ख़त्म हुआ, उसके बाद मुसलमान कहाँ चले गए? वो मस्जिदें जो आबाद थी, वो मुसलमान जो नमाजी थे, वो मुसलमान जो कुरान सुन रहे थे या पढ़ रहे थे, गुनाहों से बच रहे थे, अब उनको क्या हो गया? ज़रा गौर कीजिए। हम क्या फ़कत रमज़ान के लिए मुसलमान हैं? क्या हम फ़कत रमज़ान के लिए नमाजी हैं? क्या अल्लाह से जो कनेक्शन, अल्लाह से जो ताल्लुक़ है वो फ़कत रमज़ान के लिए है? ऐसा तो नहीं है। रमज़ान तो हमें प्यूरीफाई करने, रमज़ान हमें गोया प्रैक्टिस करवाने आया। शैतान को बंद कर दिया गया। वो शैतान जो हमारा एनिमी है, हमारा दुश्मन है, कि एक महीना बग़ैर शैतान के जियो, अल्लाह से कनेक्शन मजबूत करो, नेकी की आदत अपने अंदर पैदा करो और फिर पूरा साल उसकी आदत को कंटिन्यू करो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे ही शैतान आज़ाद हुआ, ऐसा लगता है कि सब शैतान के इस्तकबाल करने चले गए, नमाज़ें से दूर हो गए, गुनाहों की तरफ आ गए। हालांकि मीठे इस्लामी भाइयों, रमज़ान में हमने एक शानदार प्रैक्टिस की है, बड़ी ईमान अफरोज़ प्रैक्टिस की। और वो प्रैक्टिस ये है कि जब भी हमने रोज़ा रखा, आज भी बड़ी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, बहुत सारे लोग ये जो प्रोग्राम बाद में देखेंगे तो वो सोचते हैं यूरोप में बड़ी ठंड होती है, लेकिन जब यहाँ की गर्मी होती है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है। तो बहरहाल आपने रोज़े रखे होंगे इस गर्मी में, इन तवील दिनों में रोज़े रखे होंगे, ब्रिलियंट। मगर कोई एक ऐसा मुसलमान है पूरी दुनिया में कि जिसने इफ्तार से पहले छुपकर पानी पिया हो। इफ्तार से पहले छुपकर अकेला ही था, कमरा बंद था, कोई देखने वाला नहीं था, मगर वो फ्रिज खोलता और ठंडा फ्रूट खा लेता। नहीं, चाहे 9 बजे इफ्तार हुआ, चाहे 10 बजे इफ्तार हुआ, करोड़ों मुसलमानों ने रोज़ा रखा, मर्द, ख़वातीन, बच्चों, किसी ने भी इफ्तार से पहले खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। वजह क्या थी? अकेले कमरे में जब कोई नहीं देख रहा था, तो क्यों आपने ऐसा नहीं किया? तो आपका यही जवाब होगा कि कोई नहीं देख रहा था, मगर अल्लाह तो देख रहा था। अल्लाह देख रहा है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया। यू प्रैक्टिस इट। आपने ऐसा किया है रमज़ान में, सारी दुनिया के मुसलमानों ने किया है। मगर मेरा एक बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब हलाल था खाना, हलाल था पानी, हलाल था फ्रूट, सिर्फ रोज़ा रखा आपने, तो उन चीज़ों से आप रुक गए कि अल्लाह देख रहा है, अब मुझे खाना जायज़ नहीं। हराम कमाता है, किसी मुसलमान का दिल दुखाता है, अपनी आंखों को हराम से पुर करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, बदकारी करता है, ये सारे गुनाह करते वक्त
ہمیں یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا بعض اللہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رمضان میں دیکھتا ہے، رمضان کے بعد نہیں دیکھتا؟ ایسا نہیں، وہ دیکھ رہا ہے اس وقت بھی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس ریسٹورنٹ میں ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سارے دیگر کاموں کے لیے لوگ جمع ہوتے ہوں گے، آج اللہ کی رحمت ہے کہ آج اس جگہ پر بھی ہم جمع ہوئے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، ہماری اس نیکی کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہے اور ضرور کرم فرمائے گا، مگر گناہ کرتے وقت، برائی کرتے وقت، نماز قضا کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور بالخصوص میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک سے جو ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے۔ یہاں مجھے بتایا گیا، بوٹا بھائی جب مجھے لے کر آ رہے تھے، کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین جمع ہیں۔ آپ جب اٹلی نہیں آئے تھے، آپ نے یہاں آ کر یہاں کے کاروبار کو سمجھا، یہاں کی زبان کو سمجھا، یہاں کے قانون کو سمجھا، بہت ساری چیزیں آپ نے ادھر آ کے سمجھی۔ بہت ساری ڈیفیکلٹیز آپ کو شروع میں ہوئی ہوں گی، لینگویج نہیں سمجھ آتی ہوگی، مگر آپ کو چونکہ کاروبار کرنا تھا، یا تو آپ نے لینگویج سیکھی یا کسی سیکھنے والے بندے کو اپنے ساتھ ملایا کہ یار یہ ڈاکیومنٹس پڑھو، یہ کیا ہیں، مجھے ایکسپورٹ کرنا ہے، مجھے امپورٹ کرنا ہے، مجھے رجسٹریشن کروانی ہے، مجھے ڈاکیومنٹس بنوانے۔ کیسے سیکھا یہ سب؟ ضرورت پڑتی گئی، آپ سیکھتے گئے۔ ہم سارے پاکستانی تقریباً بیٹھے ہیں، ہمیں تو اٹالین نہیں آتی تھی، ہمیں تو یہاں کا قانون نہیں پتا تھا، مگر آپ سیکھتے گئے۔ مگر بینگ اے مسلم، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی بھائی یہاں 40 سال کا، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، ہم میں سے کس کس نے قرآن سیکھا؟ ہم میں سے کس کس نے قرآن سمجھا؟ ہم میں سے کس کس نے پورا قرآن پڑھ لیا؟ آپ یہ جواب دے سکتے تھے جناب قرآن تو عربی میں ہمیں نہیں آتا۔ بھائی آپ کو اٹالین زبان کیسے آ گئی؟ آپ نے اس کے ڈاکیومنٹ کیسے سیکھ لیے؟ آپ نے اٹلی کے قوانین کیسے سیکھے؟ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لیا تو آپ نے یہاں کے روڈ پر چلنے کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن سمجھے، بیکاز آپ نے سمجھا کہ یہ پریورٹی ہے، یہ ضروری ہے، اس ملک میں رہنا ہے تو یہ سب سیکھنا ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن نہیں سیکھنا، ایک مسلمان کو قرآن نہیں پڑھنا؟ آپ ذرا سوچئے، میں ایک ایگزامپل دیتا رہتا ہوں اپنے بیان میں۔ آپ ابھی اٹلی میں ہیں اور آپ نے یہاں سے ایک پیغام، جن کی فیملی یہاں نہیں ہے یا آپ فیملی سے دور کہیں جائیں، اور بڑی محبت کے ساتھ، ایک پہلے لوگ خط لکھتے تھے، اب واٹس ایپ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو آپ نے ایک بڑا پیارا سا واٹس ایپ اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے ریڈی کیا کہ سب مل کر سنیں کہ میں انہیں کتنا مس کرتا ہوں، اور آپ نے وہ پیغام انہیں بھیجا، اور آپ کو ریسیو ہوا، آپ نے دیکھا کہ ہاں ڈبل ٹک بھی ہو گیا ہے، ان کو ریسیو ہو گیا ہے، مگر کوئی ریپلائی نہیں آ رہا، اور انہوں نے لسن بھی نہیں کیا، سنا بھی نہیں۔ آن لائن بھی ہوتے ہیں مگر سن نہیں رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اب آپ نے دور سے فون کیا کہ میں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، میں فیملی سے دور ہوں، آپ نے وہ میرا پیغام سنا؟ اور آپ کی فیملی یہ آنسر دے کہ مل تو گیا ہے مگر سننے کا ٹائم نہیں ملا، تو آپ بتائیے آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی کہ میں وطن سے دور ہوں، ان کے لیے کام کر رہا ہوں، کر لیا، زبانیں سیکھ لی، ڈرائیونگ سیکھ لی، بہت سارے کورسز کر لیے، مگر ایک مسلمان بغیر قرآن کے کیسے جی رہا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مانند ہے، وہ سینہ ہی ویران ہے۔ اب بتائیے ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انکریج کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ قرآن پاک کے فضائل کتنے ہیں۔ مضمون حدیث کا کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آقا فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، ہر حرف کے بدلے نیکیاں ہیں۔ قرآن پڑھے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن پڑھے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، قرآن پڑھے شفا حاصل ہوتی ہے، مگر آج قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم سے ناول پڑھوا لیں، اب پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں، جس کو دیکھو سوشل میڈیا پہ گھنٹوں دینے کے لیے ٹائم ہے، کس پارٹی کا کیا منشور ہے، کون کیسا الیکشن میں کھڑا ہے، کون سی سیٹ پر کیا ہونا ہے، پتہ چلا ہمارا اس سیٹ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا حلقہ بھی نہیں ہے، مگر جناب اینالائز ہونا ضروری ہے۔ ہم سے پوچھیں، ایسے لوگ ہیں، اب پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہو رہا تھا، اب شاید ساری ٹیموں کے نام یاد ہوں گے، ساری ٹیموں کے گول اور اسکور یاد ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، مسلمان ہو کر آپ کا ٹائم کس میں جا رہا ہے؟ قرآن کتنا آتا ہے؟ قرآن کی سورتوں کے نام کیا ہمیں یاد ہیں؟ قرآن میں کتنے واقعات ہیں کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ ہم کس ٹائپ کی زندگی گزار رہے ہیں؟ مرنے کے بعد مجھے کیا کام آئے گا؟ اب خود سوچئے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے مرنے کے بعد قبر میں اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قرآن اور رمضان بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا،
ہے میرے لیے رات عبادت تلاوت میں گزارتا تھا. رمضان کہے گا مولا یہ روزہ رکھ کر دن میں کھانے پینے سے باز رہتا تھا. اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور جنت عطا فرما دے گا. مگر ہم بتائیں ہماری دوستی کتنی ہے قرآن سے؟ اچھا قرآن ڈائریکٹلی ورڈز ہیں, کلام اللہ ہے نا, اللہ کا کلام ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے قرآن کی اہمیت سمجھیے. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے, لک ایٹ دا ورڈز, فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں. آج آپ کو کوئی کہے کہ فلاں پریزیڈنٹ, فلاں پرائم منسٹر یا فلاں فیم پرسنالٹی سے بات کرنی ہے, تو آپ کہیں گے یار بہت مشکل ہے بھائی, بڑا آدمی ہے, کوئی اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا, کوئی بیچ میں سیکرٹری ہوگا, کوئی ٹائم ملے گا تو ملے گا, میری حیثیت کیا کہ میں اس سے بات کروں. اچھا پھر کسی کو اپوائنٹمنٹ مل بھی جائے, مثال کے طور پہ اٹلی کے پریزیڈنٹ سے بات آپ کو کرنی ہے, تو شاید آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ ملے گا کہ ٹھیک ہے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو 5 منٹ یا 2 منٹ کی آپ بات کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. یو نیڈ سیکرٹری بٹوین ہم اینڈ یو, آپ کے اور اس کے درمیان کوئی سیکرٹری بھی ہوگا, 1-2 منٹ کی بات کرنے کا موقع ملے گا. مگر آؤ دیکھو خدائے احکم الحاکمین سے اگر کسی کو بات کرنی ہے, بادشاہوں کے بادشاہ سے کسی کو بات کرنی ہے, اس ساری کائنات کے خالق سے کسی کو بات کرنی ہے, پوچھو مولا علی سے واٹ از دا پروسیجر, اپوائنٹمنٹ کیسے ملے گا, سیکرٹری کون ہوگا بیچ میں. اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں جب مجھے رب سے بات کرنی ہوتی ہے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ دعا اللہ سے بات کرنا ہے. دیر از نو اپوائنٹمنٹ, نو سیکرٹری بٹوین ہم اینڈ یو. آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوگا. بات کرو اپنے رب سے جتنی کرنی ہے, عرض کرو اسے جو کچھ کرنا ہے, جو مشکل ہے بات کرو. اے اللہ پریشان ہوں, مالک بیمار ہوں, میری یہ مصیبت ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم اٹلی میں پریشان ہوں یا پاکستان میں پریشان ہوں, ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب کو مصیبت بتاتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس کا مسئلہ ہے, پاسپورٹ کا پرابلم ہے, جناب بزنس کا پرابلم ہے. ارے یہ دنیا دوبارہ کیا مسئلہ حل کرے گی؟ بات کرو نا اس سے جو احکم الحاکمین ہے, جو شافی الامراض ہے, جو مریضوں کو شفا دینے والا, جو روزی کے در کھولنے والا ہے. ہم نے وہ کنیکشن ہی نہیں بنایا. آپ آدھا گھنٹہ بات کریں, بڑے لوگوں سے چند منٹ ملتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے کتنی بات کرنی ہے, روز بات کریں, گھنٹوں بات کریں, وہ احکم الحاکمین عطائیں فرماتا ہے. اور قرآن میں رب نے کیسا گویا اپنی طرف سے اذن دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے, بیرون ملک میں بھی ہوتا ہوگا, ہمارا کوئی بڑا قریبی دوست, کوئی بزنس پارٹنر, کولیگ ہم سے کبھی کوئی مدد مانگنے آ جائے کہ یار مجھے ضرورت ہے, تھوڑے 5000 یورو دے دینا. شاید بہت اچھا قریبی دوست ہوگا تو ہم اسے 5000 یورو دے بھی دیں. تھوڑے دنوں بعد پھر آ جائے یار دوبارہ پھنس گیا ہوں, دوبارہ پیسے چاہیے. اب ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ دوبارہ مانگنے آ گیا. تیسری بار پھر مانگنے آ جائے, اب تو ہم کہیں گے یار اس کی عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. اور چوتھی باری میں شاید اس کا موبائل نمبر ہی بلاک کر دیں گے, یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا, دنیا میں 1-2 بار مدد کوئی کر دے تو کر دے, تیسری چوتھی بار تو ہم برے لگنے لگ جاتے ہیں, اچھی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. میرے رب کی شان کریمی دیکھو, وہ فرماتا ہے تم مجھ سے جتنا مانگو گے میں تمہیں اتنا عطا کروں گا. بلکہ روایتوں کا مضمون ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ دعا کرتا ہے نا وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. ہے کوئی ایسا کریم دنیا میں؟ مگر پھر بھی ہم دعا نہیں کرتے. تو اللہ سے بات کرنی ہے تو دعا. اور مولا علی فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے, جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے, میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. دس از قرآن. آپ قرآن پڑھیں گے گویا اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے, کیونکہ اس کا نام ہی کلام اللہ ہے نا. اچھا اب یہ تو ہو گیا ہول قرآن. میں اس موضوع میں بہت دیر تک بات کر سکتا ہوں. آئی ایم جسٹ ہائی لائٹنگ, میں صرف ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ میں اور آپ چیک کریں کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا, کتنا قرآن سمجھا. اچھا پھر قرآن میں کتنی امیزنگ سٹوریز ہیں, کیسے کیسے واقعات ہیں قرآن میں. مگر کیا مجھے معلوم ہے, جیسے میں نے ابھی کہا بہت ساری ٹیموں کے پچھلے جناب ریکارڈز ہمیں پتا ہے. دنیا کی کون سی جنگ, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, پوچھے لوگ سب بتاتے ہیں کہ جناب ان ملکوں نے شرکت کی اور یہ فوج تھی تو فلاں جیت گیا, فلاں ہار گیا, فلاں ملک پہ یہ بم پھٹا. ساری تفصیلات پتہ ہیں. میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں تمہیں جنگ بدر کے بارے میں کتنا پتا ہے؟ یہ وہ جنگ تھی جس میں فرشتے نازل ہوئے تھے. کفر و حق اور باطل کی وہ عظیم مارکا تھا جو اسلام کا ڈیسائیڈر تھا. یوم الفرقان کہا گیا. نہ آج ہمیں پتا ہے نہ ہمارے بچوں کو پتا ہے. پڑھتے قرآن تو پتا چلتا نا. غزوہ احد میں کس طرح مسلمانوں نے قربانی کی داستانیں رقم کی, ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا. ہمیں صحابہ کرام کے نام تک نہیں پتا.
ہمیں اولیاء کرام کی سیرت بھی نہیں پتا. ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں, اگر شرعی باؤنڈری کے اندر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن اسلام سے دور رہ کر یہ زندگی ہم کیسی گزار رہے ہیں, اور بالخصوص قرآن سے دور رہ کر. اور پھر بالخصوص قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپروکسیمیٹلی کم و بیش 85 مقامات پر پلس مائنس 85 ٹائمز اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں کہہ کر, او بلیورز, مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی زیادہ زندگی ہو گئی, میں نے کم از کم وہ 85 کم و بیش جو مقامات ہیں جہاں اللہ نے مجھے فرمایا اے ایمان والوں, میں ہوں نا ایمان والا, آپ ہیں نا, آپ سے بات کی ہے, مگر آپ نے پڑھا اس کو, کسی کو پکڑا. جناب کسی عالم دین کو, ہو سکتا ہے کوئی کہے ہمیں تو قرآن جناب سمجھ نہیں آتا, ہم تو ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے. اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتیان کرام اور علماء کو جنہوں نے آسان اردو میں ہمیں ٹرانسلیشن آف قرآن دیا, تفسیر قرآن دی. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو اس پہ وہ خدمات سر انجام دی ہیں. شاندار ترجمہ قرآن اس عاشق ماہ رسالت کا کہ جو عاشقوں کے بھی امام ہیں, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان, وہ پڑھنا چاہیے. اور اس کو مزید آسان کر دیا, ترجمہ کنز العرفان دعوت اسلامی نے دیا. پھر آج ماشاءاللہ جن مفتی صاحب کا میں بیان کیا, آپ کو دعوت دے رہا ہوں, یہی وہ مفتی صاحب ہیں جنہوں نے 10 جلدوں پر مشتمل آسان اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان لکھ کر ہمیں دے دی. ون آف دا بیوٹیفل سیرت آف قرآن, اور اس کی اپلیکیشن موبائل میں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں یار 10 جلدیں ہزاروں روپے کی کون خریدے گا. آج ہم اچھے جوتے خریدنے کے لیے تیار ہیں, مہنگی گھڑی خرید لیں گے, قرآن اور تفسیر قرآن کے لیے پیسے نہیں نکالنے. چلو نہ نکالو بھائی, دعوت اسلامی نے اس کی بھی اپلیکیشن بنا دی ہے کہ تفسیر قرآن صراط الجنان موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو, روز کے 10-15 منٹ دے کر قرآن سمجھنا شروع کر دو, تاکہ روزانہ میں قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤں. تو اپروکسیمیٹلی یہ 85 مقامات کیا میں نے تلاش کیے, ہم نے ڈھونڈا کہ یار اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے, اور اس کی تفسیر پڑھ لوں, کسی عالم دین سے بات کر لوں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ مختصر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی محبت, قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے. آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں رحمت نازل ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے, آپ فریش فیل کریں. قرآن وہ عمل ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے, قرآن پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جس کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہیں اس کی پرابلم کہاں سے پرابلم رہے گی, اللہ کا کلام تمہارے ساتھ ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی ہے, انہوں نے بڑا پیارا فارمولا دیا ہے کہ ہر اسلامی بھائی, دعوت اسلامی والے, ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر یہ لازم ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیت پڑھے, اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کی تفسیر پڑھے. تو آئیے میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ میں کچھ قرآن نہ پڑھوں, میری آنکھیں قرآن نہ دیکھیں, میرے کان قرآن نہ سنیں, میری زبان قرآن نہ پڑھے. آپ اٹیچ ہو جائیں قرآن سے, پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے, اس کی بلیسنگز دیکھیں گے. اور آخر میں ایک بہت خوبصورت پیراگراف پڑھنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ عموماً ہم اپنے بیانات میں منع کرتے ہیں کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ موبائل اندر رکھ لیں, لیکن میں آپ کو کچھ علاج قرآن کے بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل میں آپ کو کلپ سیو کر لیجئے. بہت ساری بیماریاں, ویسے تو قرآن پورا کا پورا شفا ہے, مگر بزرگان دین نے قرآن کی کچھ صورتوں کے ذریعے باقاعدہ علاج عطا کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ اپنے موبائل میں کلپ وہ سیو کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے, گھر والوں کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے, پتہ نہیں کیا کیا آپ شیئر کرتے رہتے ہیں, تو یہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ علاج کریں. اس بہانے ہی قرآن پڑھ لیں گے نا, تو ہم کوئی اور علاج نہیں بتانے جا رہے, آپ کو قرآن کے ذریعے انشاءاللہ علاج بتاتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قرآن پاک کی کیا بات ہے, آپ ذرا چاہیں تو اس کو موبائل پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, کلپ کو بنا لیجئے کہ سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ کی کوئی اسپیشل دعا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ پرابلم حل ہو جائے, 100 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا مانگے. اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے.
سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اچھا آیت اسی طرح محتاجی دور کرنی ہے تو آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. والدین کی قبر پر ہر جمعہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس کے حروف کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سورہ الدخان سبحان اللہ یہ پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو آخری سانسیں لے رہا ہو سکرات کا وقت ہو اس کے پاس سورہ جاسیہ کا دم کریں سورہ الجاثیہ کی تلاوت کر کے دم کریں انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. اسی طرح جو اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتا ہے سورہ حجرات پڑھنا اور پانی پر دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت لاتا ہے. جس کے باغ وغیرہ ہوں کھیت ہوں پاکستان میں آپ کے دوست ہوں گے جن کی زمینداری وغیرہ ہوگی انہیں بتائیے کہ سورہ کاف پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت اور برکت ہو جاتی ہے. کیا بات ہے میرے رب کے کلام کی. اچھا مقصد کوئی اٹکا ہوا ہے کوئی پرابلم ہے حل نہیں ہو رہی. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. اچھا سورہ واقعہ کوشش کریں بہت مختصر ہے 5 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے سونے سے پہلے پڑھ لیں. روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے سے والے کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا. سورہ ملک جو روزانہ رات کو پڑھ لیتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. جن کے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں جن کو قرآن یاد نہیں ہوتا ہے حافظہ کمزور ہے سورہ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگے تو قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو جائے گا. اچھا اسی طرح کوئی شخص بھاگ گیا ہے نہیں مل رہا تو سورہ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا. بزرگ بیٹھے کسی کو جوڑوں میں درد ہے تو سبحان اللہ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے تو سورہ علق پڑھیں انشاءاللہ. اسی طرح کوئی شخص اگر نظر لگ جاتی ہے اس کو یا اس کے جانوروں وغیرہ کو تو جس پر نظر لگ جائے سورہ زلزال پڑھے انشاءاللہ جانور یا آدمی پر نظر ہوگی تو وہ نظر بھی اتر جائے گی. کسی پر قرضہ ہے تو غور سے سن لیں سورہ التکاثر الہاکم التکاثر یہ والی سورت کوئی شخص 300 بار پڑھ لے تو اس کا قرضہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. کسی کو دشمن سے خوف ہے دشمن سے حفاظت چاہتا ہے تو سورہ قریش پڑھے تو یہ جان کی حفاظت کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ جو پوری صورت ہے یہ جان کی حفاظت کے لیے زبردست ماشاءاللہ وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد ہے اولاد کا تمنائی ہے تو سورہ کوثر پڑھے انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہو جائے گا. اور بھی بہت ساری صورتوں کے فضائل ہیں تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ کلپ کمپلیٹ ہو گیا. اب میں 1-2 منٹ کی بات کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قرآن تو پڑھنا ہے مگر ایک اور بات سمجھنی ہے کہ قرآن پراپر پڑھنا ہے قرآن صحیح پڑھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ بھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے میرا بیان سن کر کہیں گے یار بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں مولانا صاحب مگر میں تو روز قرآن پڑھتا ہوں. بریلینٹ بہت اچھی بات مگر کیا ہم قرآن صحیح پڑھتے ہیں؟ قرآن اٹالین میں اردو میں پنجابی میں نہیں ہے قرآن عربک زبان میں ہے اور عربی دنیا کی سب سے زیادہ حساس سینسٹیو زبان ہے. اس کا زبر زیر پیش ادھر ادھر کر دیں اس کے معنی کچھ اور بن جائیں گے. اس کا پروناؤنسیشن اس کا تلفظ غلط پڑھ دیں اس کے معنی کچھ اور بن جائیں گے. ایک ہی مثال دے دیتا ہوں سب کو ہی پتا ہوگا. قلب کس کو کہتے ہیں؟ قلب دل کو کہتے ہیں نا قاف سے. اور اگر اسی قاف کو چھوٹا کاف کر دے قلب تو کیا معنی بن جائے گا؟ دیکھو آپ کو پتا ہے کتا. ٹھیک ہے کتنا بڑا فرق ہو گیا قلب اور قلب. بولنے میں اتنا فرق نہیں ہے مگر معنی ہی چینج ہو گیا نا دل اور کتا. تو اب اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور غلط پروناؤنسیشن سے پڑھ رہا ہے وہ پتہ نہیں کدھر لے جائے گا بانا. اب جیسے سورہ اخلاص ہم سارے ہی پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی احد کی جگہ احد پڑھتا ہے ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے اس کے معنی پتہ کیا بن جائیں گے؟ معاذ اللہ اس کے معنی یہ بنیں گے بزدل ہے. اب آپ سوچئے اللہ کو جو شخص یہ کہے گا اسے ثواب ملے گا اسے برکت ملے گی. بہت سارے ایسے میرے بھائی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں مجھے برکت نہیں ملتی ہمیں وہ روحانیت نہیں ملتی. تو اصل پرابلم یہ کہ کیا پراپر پڑھتے صحیح پڑھتے. قرآن تلفظ سے پڑھنا بہت ضروری ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اب کوئی اچھا اس میں بھی شیطان ہے نا
اب جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے بھائی، اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے۔ اچھا اب سائنس نے نا ہمیں بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے۔ پہلے یہ باتیں ہم کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں یار آپ اتنا مشکل کر رہے ہیں، ایک تلفظ کی غلطی، ایک زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے، تو بھائی مجرم اور محرم میں نقطے کا ہی فرق ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ نقطہ ہی ادھر ادھر لے جائے گا، لیکن نہیں آتی تھی لوگوں کو سمجھ۔ اب سائنس نے بڑا آسان کر دیا۔ چلیں اب آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ سبھی موبائل والے، سبھی ای میل والے، سبھی کمپیوٹر والے ہیں، آپ نے کسی اپنی ایپلیکیشن پر، اپنے کسی سافٹ ویئر پر پاسورڈ لگایا اور وہ اسمال ورڈ سے لگایا، اب کیا آپ کیپٹل ورڈ ڈالیں گے تو وہ پاسورڈ کھل جائے گا؟ بھائی وہی اے ہے، آپ نے کیپٹل ورڈ لکھ دیا ہے، آپ نے پاسورڈ اسمال میں لکھا، بات تو اے ہے، کیوں نہیں کھل رہا؟ آپ کہیں گے نہیں جناب اسمال لکھا تھا تو اسمال ہی دوبارہ لکھنا پڑے گا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، آپ کے پاسورڈ میں ایک نقطے کا اضافہ کر دیتے ہیں، بس بیچ میں ایک ڈاٹ بڑھا دیتے ہیں، اب کھل جائے گی ویب سائٹ۔ کیوں بھائی صرف نقطہ ہی تو ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں جناب ڈاٹ بھی نہیں چلے گا، چلے نقطہ بھی نکال، تھوڑا اسپیس دے دیتے ہیں، آپ کے اس پاسورڈ میں بیچ میں ایک اسپیس لگا دیتے ہیں، اب کھل جائے گی ویب سائٹ۔ اچھا اسپیس بھی نہیں چلے گا، ایک نقطہ بھی نہیں چلے گا، کیپٹل اور اسمال کا فرق بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کی ویب سائٹ آپ کی اپلیکیشن میں بالکل ایگزیکٹ چلے گا، اور قرآن جیسے چاہوں ویسے چل جائے گا۔ ادھر سب چلتا ہے، باقی دنیا میں کچھ نہیں چلے گا۔ آپ خود سوچئے نا، یہ مذاق نہیں ہے کہ ہم شریعت کے ساتھ ہی معاملے میں کیوں کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا؟ بھائی اس کے بھی رولز ہیں نا، اگر وضو نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ ساری زندگی نماز پڑھتے جائیں، اور وضو بھی جو اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ تو پلیز قرآن کی اگر برکت چاہتے ہیں، قرآن سے دوستی چاہتے ہیں، قرآن کی رحمتیں چاہتے ہیں، تو پراپر قرآن پڑھنا ہوگا، اور اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ۔ میں آپ کو آج صرف پرابلم بتانے نہیں آیا، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والے پرابلم ضرور بتاتے ہیں، ایشو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں، ساتھ سولوشن بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے آج میں آپ کو سولوشن بھی دینے آیا ہوں۔ سب پہلے تو پکی نیت ہو جائے نا کہ بس آج کے بعد قرآن سے پکی دوستی کرنی ہے انشاءاللہ، روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارا ماشاءاللہ بلونیا میں فیضان مدینہ ہے، وہاں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان کا مدرسہ ہم نے بنایا اسی لیے کہ وہ اسلامی بھائی جو بڑے ہو گئے ہیں وہ بچوں کے ساتھ تو ہم نہیں پڑھیں گے، ان کو شرم آتی ہے یار بچوں کے ساتھ ہم کہاں پڑھیں گے، تو بڑوں کا مدرسہ بنا دیا کہ آپ بڑے الگ آ جائیں اور وہاں آ کے قرآن پڑھ لیں۔ اچھا پھر ہم لوگوں نے ایکسکیوز کرنا شروع کیا کہ جناب آپ کا مدرسہ مغرب کے بعد لگتا ہے، ہم آفس سے دیر سے فارغ ہوتے ہیں، ہماری بزنس مصروفیات ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے وہ یونیک سروس شروع کی ہے جو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں نہیں ہے، ہم نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا۔ ویئر ایور یو آر ان دا ورلڈ، آپ اٹلی میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے پاس جو ٹائم فارغ ہے، آپ رات 10 بجے فارغ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، اپنے کام کاج فیملی ایوری تھنگ، 11 بجے فارغ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں 11 بجے مجھے کوئی سکھا دے قرآن۔ اب 11 بجے اٹلی میں قاری صاحب کدھر سے ملیں گے بھائی؟ لیکن دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن وہ سروس شروع کی ہے، جو ٹائم آپ کے پاس ہے اسی ٹائم پاکستان سے ہمارے قاری صاحب آن لائن ہوں گے، آدھا گھنٹہ 1 to 1 آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے، آپ کے مخارج درست کرائیں گے، آپ قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو وہ پڑھائیں گے، آپ تفسیر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو وہ پڑھائیں گے، آپ نے قرآن پڑھ لیا اب آپ چاہتے ہیں جناب میں کچھ فقہ بھی پڑھ لوں، آپ کو وہ پڑھائیں گے۔ آلموسٹ 30 کورسز ہیں۔ آپ اس سال حج پہ جانا چاہتے ہیں، لوگ لاکھوں روپے حج پہ خرچ کرتے ہیں، 25 30 40 دن کے لیے جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے تربیت کے لیے 2 دن دینے کے لیے، چند گھنٹے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دعوت اسلامی نے آن لائن حج کورس بھی شروع کر دیا ہے، یعنی آپ جو سیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ 30 کے قریب کورسز موجود ہیں۔ وہ کہاں سے ملے گے؟ دعوت اسلامی .net، چاہیں تو نوٹ کر لیں، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی .net پر جائیں، وہاں آن لائن کورسز کا ایک پورا آئیکن ہوگا، اس پہ جا کر جو بھی کورس آپ پسند کرنا چاہتے ہیں، جو ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو اویل کر لیجئے۔ روز قرآن پڑھنے والوں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا، قرآن سیکھنے والوں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے دعوت اسلامی کی ایک چھوٹی سی آپ کو جھلک بتائی ہے، ایک چھوٹا سا یوں سمجھیے آئیڈیا دیا ہے کہ کیا کیا دعوت اسلامی کام کرتی ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں، مور دین 100 ڈپارٹمنٹس میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اور ان 100 ڈپارٹمنٹ میں سے ایک شعبہ جو ہے یہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے۔ دوسرا شعبہ تو آپ سارے ہی جانتے ہوں گے، اور وہ مدنی چینل ہے۔ تو ساری دنیا میں میں نہیں سمجھتا پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا چینل ہوگا کہ جو 100% اسلامک چینل ہو، کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی اس پہ نہ ہو،
ایک ایک منٹ سنتوں کے اور قرآن و سنت کی بات کرنے والا ہو. اور کمال یہ ہے دنیا میں ایسا چینل کبھی نہیں سنا تھا کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں, شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں, بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں. اور نہ صرف اردو زبان میں یہ چینل آن ایئر ہو رہا ہے بلکہ انگلش میں الگ سیپریٹ چینل ہے, بنگلہ زبان میں الگ چینل ہے. یہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی وہ براڈ کاسٹنگ اور ایک سمجھ لیجیے ڈائیورسٹی ہے کہ کتنے دنیا کے ملکوں میں کام ہو رہا ہے. آج بلونیا میں جو مرکز بنا ہے اس کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہوں گے, مگر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں ہر سال کم و بیش اپروکسیمیٹلی 600 کے قریب مساجد بنا رہی ہے. ایک سال میں 600 مسجدیں بنانا یہ بولنا آسان ہے. یاد رکھیے مسجد وہ نعمت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہم سب نے اپنے اپنے گھر پاکستان میں کوٹھیاں بنا لی ہوں گی, یہاں سے پیسے بھیج کے وہاں مکان بنا لیے, بلونیا میں بھی مکان بنا لیے, مگر کیا ہم نے جنت میں گھر بنایا؟ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر آپ جنت میں گھر بھی بنا سکتے ہیں. ہم کہاں مساجد بناتے ہیں؟ جہاں ضرورت ہو, جہاں مسلمان رہتے ہوں, مسجدیں نہ ہوں. پاکستان کے ایسے ایریاز بھی موجود ہیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ کے وہ انٹیریئر ایریاز, پھر آگے نکلیے تو بنگلہ دیش, نیپال اور وہ غریب ممالک جہاں مسلمان تو ہیں مسجدیں نہیں ہیں, افریقہ کے وہ دور دراز کے ایریاز جہاں مساجد کی حاجت ہے, خود یورپ میں ہمیں بہت ساری مساجد بنانی ہیں. آگے بڑھیے, اپنی دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے. آج ہم نے یہ اجتماع فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں رکھا, میں آپ کو صرف آپ کی دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں. اتنا بڑا کام جو تحریک کر رہی ہو اور اتنے بڑے پیمانے پر, چونکہ آج قرآن ہی کی بات ہوئی ہے, قرآن کی خدمت دعوت اسلامی کیسے کر رہی ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اس وقت پاکستان میں اور پاکستان کے باہر ملا کر 2700 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں. I am not talking students, میں 2700 بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں جس میں 1,25,000 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ان مدرسوں سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ اب تک ہمارے پاس جو اعداد و شمار جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں 74,000 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. اب ایک طرف یہ مدرسے ہیں, بڑوں کے مدرسے مسجدوں میں لگ رہے ہیں جس میں ہزاروں مسلمان دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں, اور تیسرا آپ نے دیکھا کہ ہم نے آن لائن بھی یہ شروع کر دیا ہے. تو آئیے قرآن سیکھیے, قرآن سے محبت کیجیے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ آج کی ملاقات فقط ملاقات نہیں رہے گی, اب یہ رابطہ بڑھے گا انشاءاللہ. گھر میں مدنی چینل دیکھیے, آن لائن قرآن پڑھیے, پھر ماشاءاللہ یہاں بلونیا میں جو اجتماع ہوتا ہے اس پہ پابندی سے شرکت کیجیے. آج ماشاءاللہ پورا دن, جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ابھی وہاں پر ہال کا نام وغیرہ ہمارے فیاض بھائی بتائیں گے, جہاں پر ابھی ہم نے جانا ہے. تھوڑی دیر بعد قبلہ مفتی قاسم صاحب کا بیان ہوگا, پھر ہم سب مل کر مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں فیضان مدینہ گویا کراچی میں حاضری دیں گے اور لائیو کوسچن آنسر سیشن ہوں گے. تو یہ, اور پھر ماشاءاللہ ہمارے قبلہ ہمارے رکن شورا ایک اور بھی یہاں پر موجود ہیں, سید صاحب بھی ہیں, ابراہیم باپو, یہ بھی ہمیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں گے. گویا بہت خوبصورت سیشن ہے آج کا. تو یہ آج کا دن آپ ہمیں دیجئے, دعوت اسلامی کو اور قریب سے دیکھیے اور انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم اپنے کلام کی ہمیں محبت عطا فرمائے, ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نصیب فرمائے اور قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے, قرآن کے احکام پر عمل کرنا نصیب فرمائے. آپ قرآن پڑھیں گے, آپ کے بچے بھی قرآن پڑھیں گے. اور یاد رکھیے ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد گوگل, یاہو, فیس بک اور واٹس ایپ چیک کر کے ایصال ثواب نہیں کر سکے گی. ہمارے مرنے کے بعد بچوں کو قرآن آتا ہوگا تو وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کر سکیں گے. نمازی ہوں گے تو ہمارے لیے کچھ مغفرت کا سبب بن سکیں گے. ہم بھی نیک بنیں, اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ہم ابھی اور بہت کچھ اٹلی میں کرنا چاہتے ہیں. ہم اٹلی میں, میری انشاءاللہ ملاقات آج ہونی ہے کہ انشاءاللہ ہم اٹلی میں جامعۃ المدینہ کھولنا چاہتے ہیں, یعنی جس میں علماء بنے. یعنی آپ کے اٹلی کے بچے جو ہیں یہیں پر, یو کے میں کھل گیا, یو کے میں الحمدللہ ماشاءاللہ انگلش میں درس نظامی ہو رہا ہے اور وہاں پر درس نظامی کر کے لوگ علماء بن رہے ہیں. تو یہ اٹلی میں کیوں ممکن نہیں ہے جہاں اتنے سارے ہمارے بھائی موجود ہوں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ ہمارے ذمہ داران کو کہیں کہ بھائی یہاں کب آپ دارالعلوم جامعۃ المدینہ کھول رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ علماء بنیں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے. اللہ تعالی ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بنے. ماشاءاللہ ہمارے درمیان رکن شورا سید ابراہیم باپو موجود ہیں, اور یہ امیر اہل سنت جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان سے ان کو یہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ یہ ان کے بہاف پر, ان کے ذریعے غوث پاک کا ہمیں مرید بنا سکتے ہیں. اور سبحان اللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں داخل کرتے ہیں,
اور پیران پیر سیدی غوث اعظم کیا خوب فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا، مرنے سے پہلے گویا اسے توبہ کا تحفہ ملے گا۔ تو بڑا خوبصورت موقع ہے، اگر آپ میں سے کوئی کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہے تو امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے دعوت اسلامی نے ساری دنیا میں کیا کر دکھایا ہے، یہ اس مرد کلندر کے اخلاص کا زبردست سمجھیے ہمارے سامنے رزلٹ ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آج موقع اچھا ہے، ایک سید کے ذریعے امیر اہل سنت کا مرید بننا مل رہا ہے اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا دامن مل رہا ہے، تو ضرور مرید ہو جائیے۔ توبہ بھی کروائیں گے باپو ہمیں اور مرید بھی بنائیں گے۔ البتہ اگر کوئی ایسے میرے بھائی بیٹھے ہیں جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں، یعنی طالب ہو جائیں۔ جب باپو شریف کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا، فیضان عطار بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو مرید بننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اتنے سارے بزنس مین بیٹھے ہیں، کوئی ڈیل ہم جب کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جس میں دونوں آپشن ہوں، نقصان کا بھی نفع کا بھی، بندہ بہت غور کرتا ہے، مگر مرید بننے میں نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، فیض ہی ملنا ہے، جانا کچھ نہیں ہے۔ تو موقع اچھا ہے کہ بلا باپو شریف سے گزارش ہے ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور قادریت تاری سلسلے میں داخل بھی کرا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح میں کہوں آپ دہراتے جائیں انشاءاللہ، آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے توبہ بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنی تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، جھوٹ چغلی وعدہ خلافی گانے باتیں وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے ہاتھوں میں دیا اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا۔ اے اللہ ہمارے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قیامت میں ہمارے غوث پاک کے غلاموں میں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں ایک اور بات کرنا بھول گیا، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت شام کے عاشقان رسول موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کن شعبہ جات میں کام کرتی ہے، اس میں ایک خوبصورت شعبہ یہ ہمارے شامی ریفیوجیز ہیں۔ ملین سے زیادہ 10 لاکھ سے زیادہ ریفیوجی تو صرف جرمنی میں ہیں اور اس کے بعد پورے یورپ میں ہیں، بہت ساری بڑی تعداد ہمارے ترکی میں ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ تکلیف میں ہیں، یہ پریشانی میں ہیں، اور ان کے اندر ایک اور خوبصورت جذبہ یہ ہے کہ یہاں آ کر یہ سیٹل ڈاؤن تو ہو گئے، شاید مالی طور پہ اتنے پرابلم میں نہیں ہیں، مگر عقائد کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں۔ بہت ساری باتیں کھل کر تو نہیں کہہ سکتا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، مگر ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو ان کے ایمان پر مضبوط رکھنے کے لیے کوئی تو ہو جو ان کے اندر جا کر دین کا کام کرے۔ ماشاءاللہ ایک بڑی بات یہ دیکھی ہم نے کہ یہ جب لاکھوں کی تعداد میں آئے نا تو ان کے ساتھ علماء بھی آ گئے، ان کے ساتھ حافظ قرآن بھی آئے، مسجدوں کے امام بھی آئے، مگر یہاں ان کے پاس مواقع نہیں ہے، یہ آنسوؤں سے روتے ہیں۔ میں کل پرسوں جب جرمنی میں ان کے ساتھ بیٹھا، یہ رو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، باقی ہم سب کر لیں گے، اپنے بچوں کو ہم سنبھالنا چاہتے ہیں۔ یہ بچے یہاں آ کر ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں جو حافظ قرآن عاشق رسول تھے اب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے اگر آپ نے ہمیں پرووائڈ نہ کیا۔
تو اے اٹلی کے مسلمانوں، ہم صرف پاکستان کے لیے مسلمان نہیں ہیں، یہ پوری قوم الحمدللہ میرے آقا کی امت ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ان میں کئی شامی علماء اور حافظ قرآن وہ ہیں جن کو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ اپنے دامن میں سمو لیا ہے۔ ہم نے ان کی ترکیبیں بنانا شروع کر دی ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ یہ خوشخبری بھی سنیں گے کہ جرمنی میں شامی مسلمانوں کے لیے دعوت اسلامی مرکز بنا رہی ہے، تاکہ ان کی عقیدے، ان کے ایمان محفوظ رہیں۔ اور ان کو یہاں واقعی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کی گورنمنٹس دے رہی ہیں، لیکن اب چلتے ترکی میں جو شامی مسلمان ہیں وہ بڑی تکلیف میں ہیں، ان کو بڑے پرابلمز ہیں، وہاں ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں، وہاں ان کو جناب پیسے بھی دے رہے ہیں، اور وہاں ان کو الحمدللہ ان کی بھی دین کی اور ایمان کی حفاظت کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو آپ میں سے جو میرے بھائی، میں دوبارہ کہوں گا، میں آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو فنڈ ریز، میں پیسے لینے کے لیے آج چندہ مانگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں دعوت اسلامی کیا کیا کام کر رہی ہے۔ آپ خود اگر ہمارا اس پہ ساتھ دینا چاہتے ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کا ایمان بچانا، ہمارے اسلام میں جرمنی سے یہاں تک آئے، یہ سارے ماشاءاللہ جتنے آپ کو یہ سیرین نظر آ رہے ہیں جرمنی سے آئے ہیں ہمارے اجتماع کے لیے۔ آپ میں مشورہ دوں گا ایک بار جرمنی جائیں، جا کر وہاں کام دیکھیں، وہاں شامیوں کا اجتماع جب ہمارا ہوتا ہے تو 200 300 اسلامی بھائی جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر ایک ایسا ماں باپ کی ایصال ثواب کے لیے کوئی سینٹر بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے سینٹرز خریدے نہ جائیں، کیونکہ وہ تو لاکھوں پاؤنڈ لاکھوں یورو میں ملیں گے اگر ہم پوری عمارتیں خریدیں گے۔ ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹارٹ میں کرائے پر عمارتیں لینا شروع کر دیں، اور اس کے اندر مدرسے کھولنا شروع کر دیں، اس کے اندر جا نماز کرنا شروع کر دیں، تاکہ یہ سب آنا شروع کریں، پھر اللہ تعالیٰ کریم ہے، پھر انتظام ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس میں بھی اگر آپ میں سے کوئی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتا ہے، پریکٹیکلی پارٹ پلے کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں،